बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुल्तान आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शानदार इस्तकबाल का। मैं खास तौर पे जिस तादाद में मेरी मुल्तान की बहनें निकली हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उनको। मेरे पाकिस्तानियों, कभी भी दुनिया में कोई इनकलाब कामयाब नहीं होता जब तक उस कौम के नौजवान और उस कौम की ख्वातीन इनकलाब में शिरकत नहीं करती। और ये जो इनकलाब, इंशाअल्लाह ये जो इनकलाब आ रहा है, मैं हमेशा दुआ करता था अल्लाह से कि अल्लाह एक दिन मेरी कौम को जगा दे और उसको उसमें इतनी शऊर पैदा कर दे और इतना उस कौम को बेदार कर दे कि वो कभी किसी माफिया के सामने, चोर और डाकुओं के सामने या किसी सुपर पावर के सामने अपना सर झुकाएं। तो अल्लाह ने मेरी दुआ पूरी कर दी इस उम्र में। मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं जब यहां आ रहा था तो बार बार मुझे पैगाम आया कि इमरान खान आपकी जान खतरे में, आगे शीशा लगा लो। मैं आज अपने पाकिस्तानियों को और खास तौर पे नौजवानों को कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, बड़ी गौर से आपने मेरी बात सुननी है। देखें, कुरान की एक आयत है, अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखें और मैं अपने नौजवानों को खास तौर पे कहना चाहता हूं, खौफ, मरने का खौफ, जिल्लत का खौफ, अपनी रिस्क या नौकरी जाने का खौफ, ये एक बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। जिसने भी आज तक दुनिया में कोई बड़े काम किए, और पाकिस्तानियों आपने बड़े बड़े काम करने हैं अभी, तो अपने ज़हन में डाल लें कि जब तक आप इस खौफ के बुत को तोड़ेंगे नहीं, आप इसको एक अजीम कौम नहीं बना सकते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क्या किया? लोगों को आजाद कर दिया, खौफ से आजाद कर दिया, पैसे की लालच से आजाद कर दिया, मैं की पूजा करने वालों को बड़े इंसान बना के बड़ी सोच दे दी थी। और वही लोग जिनकी हैसियत नहीं थी, दुनिया की उन्होंने इमामत की। मुल्तान, ये गौर से सुन लो, आज तक कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना जो नुकसान से डरता हो। आज का किसी फौजी ने बड़े तगमे नहीं लिए जो मौत से डरता हो। क्रिकेटर भी, जो क्रिकेटर हारने से डरता है उसे जीतना नहीं आता। जिस बैट्समैन को तेज बॉलर से गेंद लगने का खौफ होता है वो बड़ा बैट्समैन नहीं बनता। जिस
دنیا کے پہلے انسان نے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کے اوپر چلا تھا، ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر جب ایک ایڈمنڈ ہلری چلا تھا، تو اس سے پہلے جنہوں نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی، یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے۔ تو جب پہلے انسان نے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تو اپنے خوف کے اوپر قابو پایا۔ تو میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں کرپٹ اور بزدل حکمرانوں نے خوف دلوایا ہوا ہے کہ جب تک آپ امریکہ کے جوتے پالش نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ وہ لوگ جو اس ملک میں زیادہ ہماری ملک کی زیادہ سے زندگی میں اس طرح کے حکمران رہے، جنہوں نے سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اپنی قوم کی آزادی کو، اپنی آزادی کھوئی، اپنی عزت کھوئی، ذلت ملی ہمیں پاکستانیوں کو حکمرانوں کی وجہ سے۔ تو میں آج وہ پاکستانی جو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا تھا، مجھے ہمیشہ اس چیز کی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم عظیم لوگ ہیں لیکن اوپر ایسے حکمران ہیں جنہوں نے اس قوم کو ایک عظیم قوم نہیں بننے دیا۔ تو میں نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ جب بھی مجھے موقع ملے، جب بھی تو مجھے موقع دے گا، سب سے پہلے میں اپنی قوم کی عظمت کو اٹھاؤں گا، اس کی عزت کو اوپر کروں گا، کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا۔ اور پاکستانیوں اسی لیے یہ سازش کی گئی۔ سازش کی کس نے؟ 30 سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جنہوں نے پوری کوشش کی میرے سے کہ میں ان کو NRO دے دوں، یعنی کہ جنرل مشرف کی طرح ان کے کرپشن کیسز ختم کر دوں، پوری کوشش کی۔ کبھی لانگ مارچ، ہر قسم کی بلیک میل، اسمبلی میں برا بلا، میڈیا کے اوپر برا بلا، ذاتیات، گھٹیا قسم کی زبان، ہر بار کہ جی کل گیا تو پرسوں گیا۔ صرف ایک مقصد تھا ان کا کہ میں ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دوں۔ یاد رکھیں، جب یہ دونوں 11 سال انہوں نے باریاں لی تھی دونوں پارٹیوں نے، تو جنرل مشرف نے جو انہوں نے کرپشن کی تھی اپنے پہلے 11 سالوں میں، اس نے ان کے سارے کیس معاف کر دیے، NRO دیا، دونوں باہر بھاگے ہوئے تھے واپس آئے، اور پھر 10 سال دونوں نے اس ملک کو لوٹا۔ ہمارا ملک کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھا، 6,000 ارب سے ہمارا ٹوٹل قرضہ 30,000 ارب پہ پہنچا۔ اور پھر جو کرپشن کے کیسز ان کے دور میں بنے تھے، انہوں نے میرے اوپر پوری مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے کرپشن کیس معاف کروں۔ تو ملتان، مجھے یہ بتاؤ، ذرا یہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کیا مجھے ان کے کرپشن کے کیس معاف کرنے چاہیے تھے؟ اگر میں ان کے کرپشن کے کیسز معاف کرتا، اس کا مطلب کہ میں اقتدار میں ایک نظریے کے لیے نہیں آیا تھا، میں انصاف کی تحریک چلانے نہیں آیا تھا، اس کا مطلب میں بھی کرسی کی سیاست کرنے آیا تھا۔ جس طرح جنرل مشرف نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو معاف کیا، تو انہوں نے پھر سازش کی، لندن میں جو بگوڑا بیٹھا ہوا تھا، ویسے نون لیگ والوں
نون لیگ والوں مجھے ایک جواب دے دو. کبھی نون لیگ والوں اگر سن رہے ہو مجھے اس کا جواب دو. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی بھی کوئی انسانی معاشرہ کبھی گیدڑ کو بھی لیڈر مانتا ہے. دل میں ہونی انصاف کو ہو انصاف کہے عمران خان. تو چلی ہے اب تحریک کہ ہوگا ٹھیک یہ پیارا پاکستان. دل میں ہونی انصاف کو ہو انصاف کہے عمران خان. تو چلی ہے اب تحریک کہ ہوگا ٹھیک یہ پیارا پاکستان. تو نون لیگ والو اگر سن رہے ہو تو خدا کے واسطے مجھے جواب دو. کبھی گیدڑ لیڈر بن سکتا ہے؟ پہلے مشرف کا دور، مشرف نے جب اس کو جیل میں ڈالا تو آصف زرداری نے کہا کہ اٹک جیل میں، اب یہ آصف زرداری اتحادی ہے اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اٹک میں جو جیل میں نواز شریف تھا وہاں ٹشو پیپر ختم ہو گئے اس کے آنسوؤں سے، رو رو کے منتیں کریں کہ مجھے باہر بھیج دو. اور مشرف نے اتنا ظلم کیا، اس کے کرپشن کیسز روک کے اس کو باہر بھیج دیا. باہر جا کے جھوٹ بولا کہ کوئی معاہدہ کر کے نہیں آیا. وہ پھر معاہدہ سامنے آ گیا 8 سال کے بعد. شرم بھی نہیں آئی، شرم بھی نہیں آئی جھوٹ بول کے. اس باری پھر جھوٹ بول کے ڈرامہ کر کے میں جی بہت بیمار ہوں، ہمیں بتایا گیا کہ یہ تو شاید جہاز پہ بھی نہ بیٹھ سکے، اتنا بیمار ہے. ہماری وزیر شیرین مزاری، اس نے جب بیماریوں کا سنا وہ رونا شروع ہو گئی کیبنٹ میں کہ جی بیچارے کو جانے دیں، دیکھیں نا اس کا حال دیکھیں، شکل دیکھیں اس کی. کئی بیچاری بوڑھی خواتین نے جب جس طرح کی وہ شکل بناتا ہے رونے والی، انہوں نے بھی کہا جی دیکھیں خدا کے واسطے اس کو جانے دے. وہ چلا گیا باہر. جیسے ہی جہاز پہ چڑھا ایک نیا نواز شریف آ گیا، بیماری ختم. ایسے سیڑھیوں پہ چڑھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اولمپکس کے لیے ٹریننگ کرنے کے لیے ہے. اور جیسے ہی لندن کی ہوا لگی تو اس کے بعد نواز شریف وہاں بیٹھ کے ایک سیاستدان بن گیا. تو میں نون لیگ والوں تمہارے سے آج پوچھتا ہوں، خدا کے واسطے مجھے سمجھا دو کہ ایک جھوٹا آدمی عدالت نے جس کو سزا دی ہوئی ہو، جو اربوں روپے کے گھروں میں رہتا ہو، جس کے بیٹے کہیں کہ ہم اربوں روپے کے گھر میں رہتے ہیں لیکن ہم جواب دیں اس لیے نہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. کیسے نون لیگ والوں آپ اس آدمی کے پیچھے چل سکتے ہو؟ کیسے چل سکتے ہو؟ اور پھر یہاں بیٹھا تھا چھوٹا بھائی چیری بلاسم، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی. اب کوئی ہمت نہ ہارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. چاہے مشکلیں ہزاروں، تبدیلی آ گئی ہے یارو. سن لو سارو میرے پیارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. اپنی قسمت آپ سنبھالو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. تو چھوٹا بھائی لاہور ہائی کورٹ میں گیا اور کہتا کہ میں گارنٹی کرتا ہوں ایفیڈیوٹ پہ کہ یہ واپس آ جائے گا. شہباز شریف تمہیں تو اسی کو پر سزا دینی چاہیے. عدالت میں آپ نے جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا. پھر یہ یہاں بیٹھا، اس نے ادھر سے سازش کی، ساتھ مل گیا آصف زرداری، اوپر سے
جو آپ سب جانتے ہیں. کون ملا ان کے ساتھ؟ اور کون؟ ان کے ساتھ وہ مل گیا جس کے اوپر آج کل بات ہو رہی ہے اس کی قیمت بڑھانے کے لیے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا، یہ ذرا سنیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ اتنی ڈرپوک حکومت ہے، ڈر رہے ہیں کہ فضل الرحمان کی قیمت بڑھائی جائے اور پیٹرول کی. اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلاؤ تاکہ وہ فوج پہ پڑے قیمت بڑھانے پہ. یہ حال ہے آج. تو ان ساروں نے مل کے سازش کی، ساتھ ان کے مل گئے امریکہ، اور امریکہ کے اندر ان کا یہاں جو ایمبسی ہے وہ ہمارے لوگوں سے ملنے شروع کر دیے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے تھے. وہاں سے سازش شروع ہوئی. ویسے ملتان مجھے یہ بتاؤ، آپ ذرا آج مجھے یہ بتاؤ کہ جنوبی پنجاب سے اتنے زیادہ لوٹے کیسے نکلے ہیں؟ جواب دیں. لوٹے آپ نے ادھر سے اتنے زیادہ لوٹے جنوبی پنجاب سے نکلے ہیں، اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب کو ڈسکوالیفائی ہو گئے. ان سب نے مل کے سازش کی. 8 مارچ کو ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لوس کا نام تھا، پاکستانی ایمبیسڈر کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو عدم اعتماد میں نہ شکست دی تو پاکستان کے اوپر مشکل وقت آ جائے گا. دھمکی دی اور کہتا کہ اگر عمران خان کو آپ نے ہٹا دیا تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. میرے ملتان کے لوگوں، کیا آپ کو امریکنوں سے معافی کی ضرورت ہے؟ اس قوم کو اس لیے کسی سے معافی کی ضرورت نہیں کہ خوددار قوم ہے. لیکن جو اس ملک میں ہماری بدقسمتی سے اشرفیہ ہے وہ ڈر گئے اور انہوں نے پوری شرکت کی. اس ملک کی ایلیٹ نے ایک 22 کروڑ کے منتخب کیے ہوئے پرائم منسٹر کو انہوں نے سب نے مل کے سازش سے ہٹایا، اور ان سب نے یہ سمجھا کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان کی قبر کھد گئی ہے اور اب اس پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دو. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان اللہ بناتا ہے، اور کامیاب صرف ایک ہوتا ہے. میرے اللہ کا پلان ہی کچھ اور تھا. اس نے بجائے تحریک انصاف کو انہوں نے جو دفن کرنے کی کوشش کی، اس نے ساری میری پاکستانی قوم کو جگا دیا، قوم کو بیدار کر دیا. اور وہ پاکستانیوں، آپ جو شرکت کر رہے ہیں، یہ آج یاد رکھ لیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے. اب یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے اوپر 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، 30 سال سے جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کی قبریں کھد رہی ہیں. ان کا وقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کی سیاست پہ جو 2 خاندانوں نے، بلکہ اور بھی ڈیزل کے بھی خاندان نے
جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، ان سب کا وقت ختم ہو گیا. یہ قوم آج جاگ چوٹی ہے، قوم جاگ گئی ہے، اور انشاءاللہ اسلام آباد میں یہ جو عوام کا سمندر آنے والا ہے. ملتان، آپ تیار ہو اسلام آباد کے لیے؟ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. وہ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ تو ملتان سنے ذرا ہوا کیا پھر، کیونکہ آج میرا آخری جلسہ ہے اسلام آباد مارچ سے پہلے، اس لیے میں ذرا تھوڑا آپ کو سمجھاؤں تاکہ میری ساری قوم کو سمجھ آئے کہ ہوا کیا. پلان انہوں نے کچھ اور بنایا تھا، اللہ نے کچھ اور کر دیا. پلان ان سب کا تھا کہ سارے مل کے، جو پہلے سے شہباز شریف کہہ رہا تھا نیشنل گورنمنٹ بنے گی، انہوں نے پلان یہ بنایا تھا کہ سب مل کے 1.5 سال مل کے حکومت کریں گے. الیکشن کمیشن کو، پہلے ہی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، اس کو بالکل امپائروں کو اپنے ساتھ ملا کے، سرکاری جتنے بھی نوکر ہیں، پبلک آفیسرز، وہ اپنے رکھ کے اور ہر قسم کی دھاندلی کر کے ان کا خیال تھا اگلی الیکشن یہ جیت جائیں گے. لیکن اب ملتان، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہو گیا ہے کہ ساری قوم کو جو انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ تو بڑے تجربہ کار ہیں، یہ ہماری معیشت کو اٹھا دیں گے، تو ملتان جب سے یہ آئے ہیں 6 ہفتے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جی شہباز شریف صبح 7 بجے جاگ جاتا ہے. شہباز شریف میرا جو مالی ہے وہ 6 بجے جاگ جاتا ہے صبح. 7 بجے جاگنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈالر 200 روپے پہ پہنچ گیا، سٹاک مارکیٹ گر گئی ہے، ہر چیز مہنگی. اور جب سے حمزہ شریف پہنچا ہے تو مرغیاں بھی تو دگنی قیمت ہو گئی ہیں مرغیوں کی. سو انہوں نے اب پتا چلا ہے کہ تجربہ کس چیز کا ہے. ان کا سارا تجربہ کرپشن کا ہے. یہ جب آتے ہیں اپنا پیسہ بننا شروع ہو جاتا ہے، ملک مقروض ہو جاتا ہے. اب یہ جو آپ سامنے آئے ہیں، میں اب ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ بڑا زور لگایا تھا اور سازش کر کے پچھلے 1 سال سے لگے ہوئے تھے سازش کرنی. اب جب آپ کو حکومت ملی ہے تو ذرا آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے کیوں نہیں سنبھل رہی، کیوں نہیں ملک سنبھل رہا؟ کبھی وہ لندن بھاگتے ہیں، ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے ایک سزا یافتہ، وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے. کبھی کہتے ہیں جی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل وہ چیزیں مہنگی کرے، کبھی IMF کے پاس جا رہے ہیں. تو ساری قوم کو پتا چل جانا چاہیے کہ جو لوگ 30 سال سے حکومت کر رہے تھے اور جنہوں نے اس ملک کو مقروض کیا، وہ اس ملک کے مسئلے نہیں حل کر سکتے. جو ایک ملک کا نظام تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. اور اللہ کا شکر ہے آج ملتان، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے 3.5 سال میں ہوا، جس طرح کی معیشت کی ترقی ہوئی، میں آج چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ ان کے 30 سال میں کوئی وقت بتا دیں جو اس طرح کی ترقی ہوئی ہو ہر شعبے میں. آج کسانوں کے پاس جو ان کی فصلوں کا ان کو پیسہ ملا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسانوں کو اس طرح
ان کی پیداوار کی قیمت نہیں ملی جو آج ملی ہے. 60% پاکستان دیہات میں جس طرح کی خوشحالی دیہات میں آئی، میں چیلنج کرتا ہوں بتائیں کبھی کہ اس طرح کی خوشحالی آئی ہو. دوسری چیز انڈسٹری. ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب اس کی انڈسٹری ترقی کرتی ہے. ایوب خان کے دور کے بعد میں یہ بھی فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا پچھلے 2 سال پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بہترین سال تھے. سب سے زیادہ گروتھ ریٹ ہمارے دور میں ہوئی. مشرف کے دور میں جب تھوڑا سا ہوا تھا تو ڈالر آ رہے تھے کیونکہ ہم ان کی امریکیوں کی جنگ لڑ رہے تھے. یہ ہم نے مشکل وقت میں کرونا کے دور میں اپنی انڈسٹری کو اٹھایا. ریکارڈ ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی، ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں، یعنی کہ ریکارڈ ڈالر آئے ہمارے دور میں. ہم نے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا. ہماری جو آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ملک کا فیوچر ہے، سب سے زیادہ کام ہمارے وقت ہوا. 75% آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی. ہم سارے بر صغیر میں ہماری پالیسیز کی وجہ سے سب سے زیادہ آج روزگار پاکستان میں ہے بنسبت بر صغیر کے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اتنا زور لگا کے سازش کر کے جو گورنمنٹ گرائی، تو آپ بتائیں شکر ہے اللہ کا کہ موازنہ ہو رہا ہے ہمارے دور اور ان کے دور کا. اور اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہو ملتان، اگر مجھے اپنے ملک کی آج فکر نہ ہو تو میں تو چاہوں گا یہ اور چلے، چند مہینے ان کو اور چلنے دو تاکہ ساری قوم کے سامنے یہ ان کی اصل شکل نظر آئے کہ سوائے کرپشن کے انہوں نے آج تک کیا ہی کچھ نہیں ہے. جتنی دیر چلیں گے یہ ذلیل ہوں گے، اور جنہوں نے سازش کر کے ان کو لے کے وہ بھی ساتھ ذلیل ہوں گے. اس لیے ان کو چلنے تو دینا چاہیے، لیکن ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے جس طرح روپیہ گر رہا ہے. اور ابھی روپے گرنے کی وجہ سے جو مہنگائی آنے والی ہے، ساری چیزیں مہنگی ہونے والی ہیں، کیونکہ جب روپیہ گرتا ہے ساری جو چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں سب مہنگی ہو جاتی ہیں، جس میں تیل، بجلی، گھی، جو چیزیں، دالیں جو باہر سے آپ منگواتے ہیں وہ مہنگی ہونے والی ہیں. تو ہمیں تو اگر ہم سیاست کا سوچ رہے ہیں تو ہم تو چاہیے چلے، لیکن ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جتنی دیر یہ چلیں گے یہ ملک کو ادھر دھکیل دیں گے جدھر یہاں وہ سری لنکا والا حال ہوگا. آج سری لنکا میں دیکھیں کیا حال ہے، ادھر لے کے جا رہے ہیں. اس لیے آج میں یہاں ملتان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کی ڈیٹ دو اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کرو. عمران ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، نیا بنے گا پاکستان. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان. ڈٹ کے کھڑا ہے. اچھا ملتان مجھے کسی سوشل میڈیا پہ کسی نے مجھے تقریر بھیجی، وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل. اب اس تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ، اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا
کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو، تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی ہو۔ ویسے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اتنا زیادہ ان کو میرے پر غصہ ہے کیوں؟ مریم کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے والد کو، اس کے چاچا کو، ان کے بیٹوں کو، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کیسز تو ان کے سارے پرانے بنے ہوئے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں، کیسز تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کے اور مریم کے جو دو بھائی اور اس کے بیٹے، وہ تو ان کے دور میں دم دباڑ کے بھاگے تھے۔ اسحاق ڈار جو ان کا منشی، وہ ان کے دور میں بھاگا تھا، اس کے بیٹے ان کے دور کے باہر گئے تھے۔ شہباز شریف کا داماد جب کرپشن کا کیس اس پہ ہوا، وہ ان کے دور میں باہر بھاگا تھا۔ تو سوائے شہباز شریف کے مقصود چپڑاسی کیس کے، باقی تو سارے پرانے کیس ہیں۔ تو میرے سے گلہ کس چیز کا کہ میں آپ کے کیس نہیں معاف کرتا؟ کیا میں آپ کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ساروں کے لیے ایک قانون ہوتا ہے؟ ملتان کے لوگوں میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، یہ سب، اور نوجوانوں یہ اپنے ذہن میں ڈال لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتی، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو قوم غریب ہے، جو بھی غریب قومیں ہیں دنیا میں، جدھر غربت ہے، وہاں ساروں میں ایک چیز ہے، صرف وہاں چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں، بڑے ڈاکوؤں کو ان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا۔ آج تک ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ڈاکو ایوانوں میں چلے جاتے ہیں اور بیچارے چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں۔ جب میں جنرل مشرف کے دور میں اپنی آزاد عدلیہ کے لیے جب میں تحریک میں شامل ہوا اور مجھے جیل میں ڈالا، 8 دن میں نے جیل میں گزارے، یقین کرو میرے ملتان کے شہریوں، وہاں کوئی مجھے طاقتور ڈاکو نہیں نظر آیا، صرف بیچارے چھوٹے چھوٹے چور نظر آئے۔ جس کو 6 مہینے رہنا چاہیے تھا جیل میں، وہ 6 سال جیل میں رہ رہا تھا۔ اور جب میں نیشنل اسمبلی میں جاتا تھا تو مجھے بڑے بڑے مجرم نظر آتے تھے، وہاں ڈاکو نظر آتے تھے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ایک سوئٹزرلینڈ جیسا ملک جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، دنیا کا امیر ترین ملک ہے، کیونکہ اس سوئٹزرلینڈ کی خاصیت یہ ہے کہ طاقتور سے طاقتور ڈاکو، ان کا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے، اور تب یہ ایک معاشرہ اوپر جاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی، قانون سے اوپر کوئی نہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ سوچیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹے کو سزا ہونی تھی۔ 24 ارب روپے کے FIA کے کیسز، 16 ارب روپے نوکروں کے نام پہ، 16 ارب روپیہ، 1 ارب میں 100 کروڑ روپیہ، 16 ارب روپے نوکروں کے نام پہ لیا۔ ایک مقصود چپڑاسی جس کی 15,000 روپیہ تنخواہ،
4 अरब रुपया उसके अकाउंट में आता है और वो पकड़ा जाना था, उसको सजा होनी थी। जब सजा होनी थी तो तभी जिन्होंने साजिश की उन्होंने पकड़ के उसको मुल्क का वजीर आजम बना दिया और वो छोटे को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब मुझे ये बता, मुल्तान के लोगों, मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह की बरकत उस मुल्क पे आ सकती है? जितने बेचारे गरीब लोग, बेरोजगारी है, महंगाई है, बच्चे भूखे हैं, वो बेचारे मोटरसाइकिल चोरी करता है, साइकिल करता है, भैंस करता है, वो तो जेल में चला जाता है। तो जो अरबों रुपया मुल्क का चोरी करता है, अरबों रुपया चोरी करता है, उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर, वो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, इसलिए आपने इस्लामाबाद निकलना है मेरे साथ, इसलिए हमने इनको शिकस्त देनी है ताकि हम अपने मुल्क को उठाएं, इस कौम को वो कौम का वो मुकाम दें जो इसको मिलना चाहिए था। तो मुल्तान के लोगों, आज मेरी आखिरी जलसा है। इस्लामाबाद हकीकी आजादी मार्च से पहले मैं आज आप सबको तैयार करने आया हूं कि अगर हमारी कौम अब नहीं निकलेगी तो 2 गुलामियां करेंगे हम। एक गुलामी अमेरिका की, क्योंकि ये अमेरिका के गुलाम हैं। दूसरी गुलामी डाकुओं की, जो ये 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। इसलिए फिर से मुझे बताएं कि आप तैयार हैं? बताएं, तैयार हैं? जान से प्यारा है इसका एक जरा, जान से प्यारा है ये देश, ये देश, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। तो मैं मुल्तान, मुझे पता है गर्मी है और मुल्तान में तो अल्लाह का गर्मी का खास ही करम है, लेकिन जब इनकलाब आता है तो ना गर्मी, ना सर्दी, ना बारिश। इंसान जब अपने मुल्क की आजादी के लिए खड़ा होता है फिर वो अपनी जान पे खेलता है। और अगर मुझे गर्मी नहीं लगती मेरी उम्र में, तो आप तो सब मेरे से छोटे हैं। मैंने जब मैं हटा प्राइम मिनिस्टर बन के, तो तब मैंने फैसला किया था कि मैं तो अब निकलूंगा सड़कों पे। और मैंने सोचा था कि चाहे मुझे अकेला भी निकलना पड़े तो मैं निकलूंगा, क्योंकि मैं अपने अल्लाह को, मैं जब भी अपने अल्लाह के पास जाऊंगा तो मैं उसे कहूंगा कि अल्लाह, मैंने अपने मुल्क के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे तब अंदाजा नहीं था कि सारी मेरी कौम खड़ी हो जाएगी मेरे साथ।
मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि इस मुल्क की हमारी बाशऊर और दलेर ख्वातीन वो भी निकलाएंगी, और मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि हमारे स्कूल के बच्चे भी तैयार हो जाएंगे। और फिर हर शोबे से, हर जगह से मुझे मेरी कौम के लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ निकलेंगे। पुलिस वालों ने, उन्होंने कहा जी हमारी ड्यूटी है लेकिन फिक्र ना करें, हमारे घर वाले सारे आ रहे हैं। सिविल सर्विस सबसे डरपोक होते हैं, वैसे सबसे बुज़दिल ब्यूरोक्रेसी होती है। उन्होंने भी कह दिया कि हमारी फैमिली आपके साथ आ रही है। और हमारे फौजी उधर भी, वैसे ही पिंडी पास है, वहां से तो वही तैयार हुए हैं फैमिलीज आने के लिए। और जो हमारे एक्स सर्विस, जो रिटायर्ड फौजी हैं, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं और देखा अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों को शहादत देते हुए, खास तौर पे जो अमेरिका की जंग में हमें लेके गए थे, आज तक हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं उसके लिए। तो जिनको खास एहसास है और जिनको पता है कि आजादी कितनी जरूरी है कौम के लिए, गुलाम कौम की कोई कदर नहीं करता, सिर्फ आजाद कौम की इज्जत होती है। तो जो है हमारे रिटायर्ड फौजी, वो भी सारे तैयार हैं, वो भी आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में जो मैं देख रहा हूं, अवाम का समुंदर, वो पाकिस्तान तो छोड़े, मैं समझता हूं दुनिया में कभी इतना बड़ा समुंदर नहीं लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। ये मुल्तान, ये सियासत से बात ऊपर चली गई है, ये सियासत नहीं है। फिर से ये वो इनकलाब है जो पाकिस्तानियों को अब एक कौम बना रहा है कि कैसे एक छोटे से अमरीकी अफसर, उसकी क्या जरूरत है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को धमकी देता है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को ना हटाया तो तुम्हारे से हम बहुत बुरा करेंगे, और अगर हटा दिया तो तुम्हें माफ कर देंगे। बेशरम, तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन? ये, और पाकिस्तानियों याद रखना, आप सब मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हो। दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर ना कोई आया था, ना आ सकता है। सबसे अजीम इंसान, हम उसकी उम्मत हैं। हमें हमारा कलमा हमें कहता है कि कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, किसी के सामने हम नहीं झुकते। तुम हो कौन अमेरिकी कि हमें धमकियां दे रहे हो? के वली है हम, मुस्तफा भी है।
کہ جی روس سے تم گندم نہیں لے سکتے، تم روس سے تیل نہیں لے سکتے، جبکہ وہ 30% کم پہ ہمیں دے رہے ہیں۔ سوچیں 30% کم، ہاں آپ کو پیٹرول بھی اور فضل الرحمان بھی بیچیں اور گندم بھی بیچیں، لیکن امریکہ سرکار کہہ رہا ہے کہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان، یہ سنیں، ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے۔ ہندوستان کو انہوں نے کہا جی روس سے تیل نہ خریدو۔ ہندوستان نے کیا جواب دیا؟ ہندوستان نے کہا ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم روس سے تیل لیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے، ہم اپنی عوام کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں، امریکی تمہارے لیے نہیں بناتے۔ ہمارے ساتھ ہندوستان آزاد ہوا تھا، اور ان کو دیکھیں غیرت مند فورن پالیسی، اور ہمیں دیکھیں کہ ہمارے پاس کون آیا ہے؟ چیری بلاسم بوٹ پالش۔ وہ تو بوٹ دیکھتا پالش کرتا ہے، وہ امریکی دیکھتا ہے تو اس کی کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری قسمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جرات نہیں ہے ان کی کہ پالیسی بنائیں اپنی عوام کے لیے۔ میں نے ان کو واضح کہا، میں نے کہا دیکھو ہم دوستی سب سے کریں گے، ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے، ہم دوستی چاہتے ہیں، لیکن ہم غلامی کسی کی نہیں کریں گے۔ آپ کی جنگ میں شرکت کر کے، امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے 80,000 پاکستانیوں کی ہم نے قربانی دی۔ آپ نے ہمارا شکریہ بھی کیا، آپ نے یہ بھی کہا کہ شکریہ پاکستان، ہماری جنگ میں آپ نے اپنے لوگوں کو قربان کیا۔ ایک دفعہ نہیں کہا شکریہ ہمارے، اور خاص طور پہ میں آج کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں قبائلی علاقے کو سب سے بہترین آپ سے جانتا ہوں، قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا، 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی، ان کے کتنے لوگ شہید ہوئے آپ کو اندازہ بھی نہیں، ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، ادھر سے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے لوگ، سارا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگ، کوئی کراچی بھاگ رہا ہے، کوئی نقل مکانی کر رہا ہے۔ سوات میں 40 لاکھ لوگ سوات سے نکلے، کوئی مجھے بتائے کیوں؟ ہم نے کیا غلطی کی تھی؟ کیا ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے 80,000 لوگ، ہمارے 6,500 فوجیوں نے قربانیاں دی؟ تو کیا ہماری غلطی تھی؟ ہماری کس سے لڑائی تھی؟ صرف ہماری یہ غلطی تھی کہ ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا، جب اس کو دھمکی ملی تو اس میں اتنی دلیری نہیں تھی کہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا، اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور پاکستان کو نقصان کروایا۔ اس لیے جب انہوں نے میرے سے کہا کہ جناب ہمیں افغانستان کے لیے یہاں بیسز چاہیے، جب انٹرویور نے میرے سے پوچھا تو میں نے اس لیے اس کو ایبسلوٹلی ناٹ اس لیے کہا۔ دل میں ہو نیت صاف، وہ انصاف کہے عمران خان، تو چلی ہے اب تحریک کہ ہوگا ٹھیک یہ پیارا پاکستان۔ دل میں ہو نیت صاف، امن میں ہمیشہ شرکت کریں گے، لیکن آپ کی کسی جنگ میں، پاکستان کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے آپ 22 کروڑ پاکستانیوں نے منتخب کیا تھا۔ میرا کام ہے کہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کروں، آپ کی بہتری کا سوچوں۔ مجھے
रहा है, आपने कभी मजम्मत किया हिंदुस्तान से? आपने कभी कहा हिंदुस्तान से कि आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं? क्यों नहीं आप बोलते? क्योंकि हिंदुस्तान से आपकी दोस्ती है। जो फलस्तीन में जो इस्राइल कर रहा है, जो उन बेचारे लोगों की जमीनें ले रहा है, जो बेचारी अभी एक उनकी सहाफी को दिन दिहाड़े उसे कत्ल किया, क्या कभी अमेरिका में जुर्रत है उसको इस्राइल को मजम्मत करने की? क्या यूरोप को में जुर्रत है? तो हमें क्यों कहते हो कि हम आपकी जंग में शिरकत करें? हम आपके गुलाम हैं। हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम आपके कमी हैं। इनको बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। पाकिस्तानियों, इनको बुरी आदतें कैसे पड़ी कि इनके पास, इनको किससे, एक तरफ था जरदारी और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, उन दोनों के पैसे बाहर पड़े हैं। उनके अरबों अरबों डॉलर्स इस मुल्क से बाहर पड़े हैं। उनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं। उनको पता है कि जिस वक्त उन्होंने इनको नाराज किया तो इनकी जायदादें वो जब्त कर देंगे। जिस तरह आज वो रूसियों की जायदादें और पैसा जब्त कर रहे हैं, डरे हुए हैं। ये पैसे की पूजा करने वाले, ये पैसे के गुलाम, उसकी वजह से ये उनके गुलाम हैं। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों, ये याद रखो, ये दुनिया की तारीख में इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती कि जंग अमेरिकियों के लिए लड़ रहे हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। 400 ड्रोन अटैक नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में। एक दफा इन दोनों बेशर्मों ने एक दफा मजम्मत नहीं की। एक दफा इनमें जुर्रत नहीं थी उनको कहने के लिए कि क्या आप अपने मुल्क में दहशतगर्दों के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे? क्या आप किसी और यूरोपियन मुल्क में ड्रोन अटैक करेंगे? क्या इनमें यह जुर्रत थी बरतानिया से पूछने के लिए कि इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन लंदन में रहता है, अगर हम उसके ऊपर ड्रोन अटैक करें इजाजत देंगे? नहीं देंगे। वो कहेंगे हमारी अदालतों में आओ, साबित करो कि ये वाकई दहशतगर्द है। जब तक आप नहीं करोगे अदालतों में तो हम आपको कुछ इजाजत नहीं देंगे, हम बल्कि उसको जेल में भी नहीं डालेंगे। तो हमारे मुल्क में 400 ड्रोन अटैक, जब ऊपर से बम फटता था 4000 मील दूर बैठ के कंप्यूटर के ऊपर बटन दबता था और हमारे कबाली इलाके में लोग मर जाते थे। कभी किसी ने पूछा कि क्या वाकई नीचे दहशतगर्द थे? अपने मुल्क में तो कहते हो अदालतों में जाओ, हमारे मुल्क में खुद ही फैसला करते हो कौन दहशतगर्द है, खुद ही कत्ल कर देते हो। सारे इंसानी हकूक के खिलाफ, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ, हर किस्म कानून के खिलाफ आप हमारे लोगों को कत्ल कर रहे थे। और 2 मुल्क के सरबराह एक दफा इनके मुंह से ये नहीं निकला कि जी ये आप अगर और दुनिया में किसी मुल्क में नहीं करते तो हमारे मुल्क में क्यों कर रहे हो? हम तो आपकी जंग लड़ रहे हैं। और जो लोग मरते थे ड्रोन अटैक्स पे, वो पाकिस्तानी फौज पे बदला लेते थे, हमारे पे लेते थे। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने इन चोरों को और अमेरिकन के गुलामों को इस मुल्क की किसी सूरत इस मुल्क के सरबराह नहीं रहने देना। इसलिए हमने निकलना। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। नया बनेगा पाकिस्तान। आखिर में मुल्तान, अच्छा जी,
اب میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس دن آپ کو میں نے اسلام آباد بلانا ہے. ویسے پھر سے بتا دیں، گھبرانا تو نہیں ہے، گرمی تو نہیں، جذبہ جنون ہے. تو سنیں، ہم نے کیونکہ آج کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لوٹوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. لہذا میں نے اتوار کو پشاور میں اب اپنی کور کمیٹی کو بلایا ہے، اور آپ کو بھی بتا دوں فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے 25 اور 29 مئی کے بیچ میں. انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو واضح کر دوں گا تاکہ آپ کو پورا ٹائم مل جائے، تیاری کا ٹائم مل جائے. تو 25 سے لے کے 29 تک آپ کو ڈیٹ پرسوں مل جائے گی. میں چاہتا ہوں آپ سب تیاری کریں. خواتین آپ نے علیحدہ تیاری کرنی ہے، نوجوانوں علیحدہ کرنی ہے، ملتان کے لوگوں علیحدہ کرنی ہے. اور انشاءاللہ عوام کا سمندر جب آئے گا تو ہم نے صرف ایک چیز ان سے مانگنی ہے، ایک چیز مانگنی ہے، اسمبلی جس دن کب ڈیزالو ہوگی اور الیکشن کب اناؤنس کریں گے. ملتان کی میں ساری اپنے ممبر آف پارلیمنٹ، ایم پیز، ایم این ایز، سارے جتنے میرے آرگنائزرز، میں آج سب کو، آپ کو بھی، میں نے آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا جلسہ میں نے کبھی ملتان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. مبارک ہو آپ کو. پاکستان زندہ باد.